नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक सेकेंड माजरत। जी नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। वो मुझे लगा कि जैसे शायद अभी हम अपनी ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम ऑन एयर हैं। नाज़रीन आज की जो बड़ी खबरें हैं ज़ाहिर है कुलभूषण यादव के हवाले से ही खबरें हैं। इसके अलावा रात गए एक नई डेवलपमेंट सामने आई कि उज़ैर बलोच को भी फ़ौज तर्जुमान के मुताबिक उनको भी गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, या जो भी आप उसको नाम दें, और उसकी तफसीलात भी अखबारात में शामिल हैं। लेकिन पहले सुर्खियाँ और शायद सुर्खियाँ देखते हैं और फिर हमारे जो मेहमान हैं उन्हें खुशामदीद कहेंगे। जंग कराची, कुलभूषण को रियायत नहीं मिलेगी, वज़ीर दिफा सोचे समझे कत्ल का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। ये काम मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, किसी मसलक की फ़ौज में शामिल नहीं, ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान किसी मुल्क, फ़िरक़े या मज़हब का नहीं, पाकिस्तानियों का मुल्क है। जनरल रहीफ ने NOC मांगा ना हमने दिया, जब देंगे पार्लियामेंट को बता देंगे। ख्वाजा आसिफ का सेनेट में पॉलिसी बयान, पाकिस्तान पर भारत के इल्ज़ामात गलत हैं, फैसला इंसाफ के मुताबिक हुआ। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद की हर पेशरफ्त पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की हुकूमत को हिदायत। इसके अलावा रोज़ाना एक्सप्रेस की सुर्खी भी देखते हैं। पनामा केस, ऐसा फैसला देंगे जो सदियों याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, ये वज़ीर आज़म या उनके ख़ानदान का नहीं, कानून का मामला है। ऑरेंज ट्रेन केस में हम भी तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात गलत निकले तो उठाकर बाहर फेंक देंगे। जस्टिस एजाज अफजल, केस पनामा की तरह सुने वकील, आपने गलत मिसाल दी, कदीम इमारतों को नुकसान हुआ तो बोझ हम पर आएगा। मुनासिब वक्त पर आपकी आंखें क्यों नहीं खुली कि आवाम का पैसा ज़ाया कर दे अदालत। कुलभूषण को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, भारत कानूनी तकाजे पूरे किए, कोई रियायत नहीं होगी पाकिस्तान। कुलभूषण हमारा बेटा, बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, सज़ा पर अमल, ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह होगा भारत की धमकी। डॉन की खबरें, PM makes peace overtures to neighbors. Sharif hopes Trump administration will help resolve Kashmir dispute. Our verdict will be law for centuries. Supreme Court judge or minister rules out immediate execution of Indian spy. Kulbhushan to get no concession, says Khwaja Asif. Kulbhushan is our son, will go to any extent to save him, India. Lieutenant Colonel Habib entrapped, Kulbhushan caught, Ansar Abbasi ka news analysis. After Jadav's conviction, hope for talks dim. Death verdict for spy has India meeting seething. ये Express Tribune की खबर। Panama Gate verdict will last for centuries. Army takes custody of Uzair बलोच। तो नाज़रीन ये खबरें बड़ी बड़ी हैं और हमारे जो मेहमान आज मौजूद जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुलभूषण वाली बात से तो शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन एक बयान जो अभी हम, जैसे मैंने अभी आपके सामने शेयर किया ख्वाजा आसिफ के हवाले से, वो कह रहे जनरल राहील ने NOC मांगा ना हमने दिया। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है इस पर तो बात इन्होंने ऑफिशियली कहा था कि जी वो उन्होंने हमसे रब्ता किया था जब वो जॉब पे थे, उसके बाद हमने ये मामला जो था वो क्लियर कर दिया था। ये दो बातें करते हैं मिनिस्टर्स वगैरह, मुझे समझ नहीं आती। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो लिटरली शायद उनमें कुछ सदाकत हो, लिटरली अगर उसको देखें लेकिन फैक्चुअली वो इस तरह नहीं होता। जहाँ तक मेरी खबर है कि राहील शरीफ की खदमात किंग, सऊदी किंग ने, वो तो जब राहील शरीफ वॉज ए सर्विंग जनरल थे उस वक्त मांगा था। ये खबर है, आई डोंट कितनी जो मेरे पास है। उस वक्त ये फैसला हुआ कि नहीं, आप सर्विंग जनरल को भेजना तो नहीं है, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया अच्छा रिटायरमेंट के बाद आप कैन गिव इट टू अस। रिटायरमेंट के बाद फिर जब रिक्वेस्ट आई तो हमारे कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये पैगाम दिया गया राहील शरीफ को कि ठीक है आप जाएं, आप NOC मांगें ताकि वो लीगल हरकतें पूरी हो जाए। ठीक है।
تو انہوں نے پھر لیکن راحیل شریف نے کہا کہ مجھے جا کے پہلے دیکھ تو لینے دیں ہے کیا، جو میری کچھ رائتیں ہیں وہ منظور ہوتی ہیں نہیں، کیا میں کچھ کر سکتا ہوں وہاں پہ، بہتری لا سکتا ہوں خاص کر کے امہ کی حیثیت سے، اور یہ جو بنا رہے ہیں اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے، میرے کتنے پارز ہوں گے، ڈیسیشن میکنگ کس طرح ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا. تو یہ بات ہوئی تھی. اب وہ گئے ہوئے ہیں اور پروگریس ہو رہی ہے، میرے خیال سے اب تک کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. شاید ہمارے ڈیفنس منسٹر صحیح کہہ رہے ہوں کہ آفیشیلی ابھی تک نہیں بھیجا، لیکن وربلی انہیں بتا دیا کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے. تو وہ اپنی طرف سے غلط بیانی نہیں کر رہے، لیکن اصلیت کو وہ تھوڑا توڑ موڑ کر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے جی ان کی مرضی ہے. اب آتے ہیں کلبھوشن کے معاملے پہ. مجھے یہ بتائیں جمال صاحب کہ یہ معاملہ جس طرح سے سب کے سامنے آیا، ان کو جس طرح پکڑا گیا، اس کے بعد انڈیا کا ڈینائل آتا رہا بڑے دنوں تک. مجھے جو سگنیفیکنٹ لگ رہی تھی بات وہ یہ تھی کہ جو ٹائمنگ تھی جس وقت یہ ڈسکلوز ہوا معاملہ، ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پہ تھے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ ملٹری کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا. ملٹری کورٹ کی اپنی جو ٹرم تھی وہ پوری بھی ہو گئی تھی، پھر ابھی ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انڈیا کا جو اس وقت جو اس کے ورچرز ہیں، جو وہ تھریٹننگ پوزیشن لے رہا ہے، کیا یہ واقعی اتنا ہائی اسکیل ایشو ہے، اتنا زیادہ ہیٹڈ معاملہ ہے کہ اس پہ دونوں طرف سے اس طرح کی جنگوازم سامنے آئے گی، یا ایک نارمل روٹین کی بات ہے کہ دو ملک جو آپس میں دشمن ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے انڈین پارلیمنٹ میں سشما سوراج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو اپنی قوم کو اس پہ جو سوال جواب آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمارا بندہ پکڑا گیا، را کے بارے میں جو نیگیٹیوز آ رہی ہیں کہ یہ کس قسم کی حرکتیں وغیرہ وغیرہ ہے، اس کو وہ کام ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. جیسے آپ نے خود بتا رہی تھی کہ یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. غالباً مارچ میں اناؤنس ہوا تھا پبلکلی، لیکن اسے کم از کم 2-3-4 ہفتے پہلے ضرور اپریہنشن ہو گئی تھی اس کی. لیکن اسپائنگ کے بزنس میں جب آپ اتنے بڑے اسپائی کو پکڑتے ہیں، آپ اس وقت تک ریویل نہیں کرتے جب تک آپ نے نچوڑ کر لیا ہو کہ اس کے نیٹ ورک کیا ہے اور نیٹ ورک کو گھیر لیا ہو. تو بہت ممکن ہے جب اناؤنس کیا تھا اس وقت اس کی جو نیٹ ورک بلوچستان اور کراچی تھی وہ کمپرومائز ہو گئی تھی، اس کا ایکشن لے لیا. ٹھیک. اچھا سر، یہاں پہ بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اسی پوائنٹ پہ ایک اور مجھے جو کویسچن آپ سے کرنا ہے. جس وقت یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا، ایک فیلنگ آئی تھی، غلط بھی ہو سکتی، ایک پرسیپشن سے ڈیولپ ہوئی تھی کہ جو ہماری سویلین گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، وہ اس ساری کارروائی سے تھوڑا سا دور تھی، اس کو شاید پتہ ہی نہیں تھا. یہ ایک کویسچن ہے آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین، خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جو سوال کیا تھا اس کو تھوڑا سا دہراتی ہوں. سر، یہ جو ہمارا پاکستان میں ملٹری سول سیٹ اپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت دفعہ ڈسکشن میں آتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ وہ شاید زیادہ آتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ ملٹری کے ایکشنز ہمارے سویلین گورنمنٹ کے بغیر نالج پہ ہے، میرے خیال سے یہ درست نہیں ہوگا. ان کی نالج بھی ضرور ہوتا ہو، لیکن کچھ چیزوں میں میرے خیال سے ملٹری کی پہل ہوتی ہے. اور ملٹری کا ایک انداز ہے، ملٹری کی ایک اوپینین ہے، وہ جب وہ شیئر کرتے ہیں سول گورنمنٹ سے تو شاید اس میں سول گورنمنٹ کی طرف سے شاید کوئی دوسرا موقف ہو، لیکن ان دی اینڈ وہ جو پریویل کر جاتا ہے. اور جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو لگتا یہی ہے کہ
ان کے موقف اور ملٹری کے موقف میں جو تھوڑا بہت فرق تھا، ڈسکشن کے بعد ملٹری کا موقف پریویل کر گیا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ پریویل کرنے کے بعد بھی اگر پرائم منسٹر اور کیبنٹ بھی اپروول دے دیتا ہے ان کانفیڈنس، تو اس میں بھی کچھ ایسے منسٹر وغیرہ ہوں گے جو اب بھی سمجھتے ہوں کہ یہ ڈیسیشن صحیح نہیں ہے، تو شاید ان کی فیلنگ باتوں میں آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے. اندازہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی پوری بات کس طرح کون حاوی ہے زیادہ ڈیسیشن پہ، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو کنفیوژن بڑھتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے سر ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان میں جس طرح کی سچویشن میں اس وقت ہم ہیں، یہ والا جو اس وقت یہ کام ہوا ہے، اس کی وجہ سے ڈو یو فور سی کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر یا انڈیا اپنے حق میں ہمارے لیے مولڈ کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یا یہ ٹیکنیکل بیسس پہ ان ساری چیزوں کو لے کے بڑھا جائے؟ کلبھوشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، کلبھوشن کے جو پروسیس ہے میرے خیال سے وہ 100% جو ہمارے ملٹری کا پروسیجر ہے اسے لحاظ سے چل رہا ہے. لیکن جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہوتا، اسے اگر ہم لٹکا دیتے ہیں اور پروسیجر میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ صرف ہوتا. اس کیس میں ہمیں بہت ہی محسوس رہنا پڑے گا اور کیئرفل رہنا پڑے گا کہ جو بھی ہمارے پروسیجر ہے اور ملٹری پروسیجرز کوئک شارپ کریکٹ ہوتے ہیں اس کو فالو کرے. جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اس ملٹری فیلڈ مارشل کورٹ مارشل ڈیسیشن فیلڈ کورٹ مارشل ڈیسیشن کے بعد اس کی اپیل وغیرہ کی گنجائش ہے. تو اس وجہ سے ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ابھی اسے اتنی جلدی ہینگ نہیں کیا جائے گا، وہ بالکل صحیح ہے. آپ اس کو پورا پروسیجر کر کے اگر آپ نے اسے لٹکانا ہے لٹکا دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں اسپائی ورسز اسپائی کی کیسز میں نارملی آپ اس کو بارگیننگ چپ کی طرح بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ ڈیسیشن تو پھر ہمارے حکومت کا ہوگا، فوج کا ہوگا کہ یہ بارگیننگ چپ کے قابل ہے بھی یا نہیں، یا تو ہم یہ اب یہ سکہ کھوٹا ہو گیا، اب اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے رکھیں یا نہ رکھیں اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ حساب لٹک جائیں گے. فیصلہ کوئی اور آتا ہے تو پھر یہ چلتا رہے گا تھوڑے وقت. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کسی اب یہ انگریزی اخبار میں نے جس میں کوٹ کیا تھا کہ جو ہمارے آن گوئنگ ایشوز ہیں، جس میں پانی کا ایشو بھی تھا، وہ کل بھی میں نے بات کی تھی، یہ کہہ رہے کامران یوسف کا آج کا انالیسز ہے ایکسپریس ٹریبیون کا، اینڈ ہی سیز کہ آفٹر جدیوز کنوکشن ہوپ فار ٹاکس ڈمز. اور یہ آبویس سی بات ہے، نیچرل سی بات ہے میرا خیال ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو آپ ڈی لنک کر کے رکھیں یا لنکیجز آ جائیں گے نیچرلی؟ پہلی بات تو یہ ڈم تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے برائٹ ہو. ہاں صحیح ہے. تو آلریڈی بہت ڈم ہے، صحیح ہے، بہت زیادہ اسٹنگوش ہو جائیں گی. وہ تو تقریباً اسٹنگوش ہی ہے. ہندوستان کو ایک بہانہ مل جائے گا اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اور ہمارا تو یہی موقف ہے کہ اگر ہندوستان بات کرنے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم بات کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایٹ اینی کاسٹ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور بڑی اچھی بات ہے ہمارے سول گورنمنٹ اور ملٹری گورنمنٹ دونوں کی طرف سے یہ موقف اب آ رہا ہے کہ جی ہم تیار ہیں بات کرنے کی، مگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. کلبھوشن کا وہ تو اب کیا کریں، بیچارہ وہ سن آف انڈیا ہو گیا، پہلے تو اس کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے تھے. اب اسے ایک اور چیز میں جوڑ دیتا ہوں، اگر اجازت ہے، کہ جو ہمارا ایک لیفٹیننٹ کرنل جو مسنگ ہو گیا ہے، اوکے، تو اگین انالیسس میری اپنی ہے. سر اس کی بریک کے بعد بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت ایک اینگل ہے اور بڑا اسٹرانگ اینگل ہے کہ کیا آپس میں کوئی تعلق ہے. بریک سے واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج.
جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ فرما رہے تھے کرنل حبیب کے حوالے سے, اور وہ جو نیوز انالیسس جس کی میں بات کری تھی انصار عباسی, اس میں پوری ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل حبیب کا کیس کیا ہے اور کلبھوشن کا کیس کیا ہے. جی سر. یہ آپ یہ کرنل حبیب کے کیس کو دیکھ لیجئے تو میرے خیال سے را کو جب انہوں نے اپنے سر جوڑی ہوگی کہ اب کیا کرنا چاہیے, کہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے, ہم بھی کوئی پاکستانی کلبھوشن یادو پکڑے. ٹھیک ہے. وہاں تو انہیں کوئی نہیں ملا, اگر وہ مل جاتا تو ضرور پکڑ لیتے. صحیح. تو پھر انہوں نے یہ چال چلی ہے. مجھے صرف افسوس اس بات کی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کی اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ بھئی تمہارا کیا تجربہ ہے, تمہیں کوئی کون $8,000 پر مہینے کا دے گا, کون سی گدر سنگی تمہارے پاس ہے. لیکن یہ کہنا آسان ہے, پیسے کی لالچ بڑی چیز ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اب میرے خیال GHQ وغیرہ کی طرف سے میرے خیال سے سب ریٹائرڈ آفیسرز کو وارننگ جائے گی اور ان کو یہ بتا دیا جائے گا کوئی بھی فورن آفر ہے وہ بغیر کلیئرنس کے آپ نہ جائیں. لیکن اس میں را جو تھوڑا بیک فٹ پہ چلا گیا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ اسے پکڑ کر اور پھر اناؤنس کر دیں کہ یہ دیکھو ہم نے اس کو ممبئی میں پکڑا, دلی میں پکڑا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے پہلے یہ ہو گیا. تو یہ کلبھوشن یادو سے بالکل ہی مختلف ہے. کلبھوشن یادو تو ان کو اچانک پتہ چلا, کلبھوشن یادو تو تھا ہی اسپائی, یہ اسے جال میں پھنسا کر لے جا رہے تھے. تو مصیبت بیچارے ہمارے لیفٹیننٹ کرنل پہ آئے گی. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اگر یہ موقف صحیح ہے, جو لگتا ہے صحیح ہے کہ را نے اسے ٹریپ کر کے وہاں لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب انٹرنیشنل ذرا چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بھی ہے. جو صورتحال اس وقت ہم سیریا کی دیکھ رہے ہیں, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بڑی جو آپ کی کیا کہنا چاہیے ریالٹیز ہیں, US بھی اور رشیا بھی, ایک طرف تو بڑی دوستی لگ رہی تھی ہمیں پیوٹن میں اور ٹرمپ میں, دوسری طرف یہ ساری کارروائی جو جس طرح سامنے آئی, تو کیونکہ یہ سارا معاملہ پھر ایک دوسرے سے جڑتا ہے تو آ کے پاکستان پہ ختم ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم کا ایشو ہے یا کرائم کی نئی نئی شکلوں کا ایشو ہے اس سے ہم الگ نہیں رہ سکتے. پراکسی وارز کا ایشو ہے, وہ سارا معاملہ ہے. آپ کوئی پیرلل دیکھتے ہیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں, سیریا میں, ہماری کسی طرح کی کوئی سپیس بنتی ہے ان ساری چیزوں میں؟ پیرلل صرف اس حد تک ہے کہ دونوں بہت بڑے مسئلے ہیں, فلیمیبل مسئلے ہیں, بس یہاں تک ختم ہو جاتی ہے. کشمیر میں دو سپر پاورز آر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, رشیا ایران کی طرف سے اور امریکہ عراق اور سعودی عربیہ وغیرہ کی طرف سے آئے تھے, USA ان کی طرف سے. تو اس کی اہمیت دنیا میں ورلڈ وار 3 کی طرف یا اس طرف جانے کی بہت زیادہ ہے, اور دونوں بھی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن محتاط بھی رہتے ہیں. اب جو بات ہو رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد رشیا اور کی قربت بڑھ جائے گی, لیکن اس پہ جو اکیوزیشنز آ رہے ہیں اس سے ٹرمپ کے ہاتھ بند گئے ہیں. ٹھیک ہے. انفیکٹ خطرہ اب یہ ہے کہ شاید اپنے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شاید کوئی ایسی اینٹی رشین حرکت نہ کر سکے جو دنیا کو ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے جائے. جو میرا اپنا تجزیہ ہے دیٹ ٹرمپ ابھی بھی ٹرمپ اس کے حق میں نہیں تھا کہ وہ اٹیک کرے, لیکن اس کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور منسٹری آف ڈیفنس, دونوں جنرلز 4 اسٹار جنرلز ہیں, اس نے خود ہی سلیکٹ کیے تھے وہ, انہوں نے اس کو کنونس کیا کہ اسے کرو, اور یہ بھی شاید بتایا ہوگا کہ یہ بڑا تمہارے لیے ایک سنہری موقع ہے, جو سارے CNN CBS سب کی خبریں جو تمہارے خلاف تھی اب وہ ہٹ جائیں گی. سو یہ ٹیمپرری ریلیف ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 2 قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی, ایک نکی ہیلی کی وہ جو انڈین ناٹ انڈین امریکن UN میں جو UN ہے, وہ رجیم چینج کی باتیں کرتی ہے, لیکن ان کا جو سیکرٹری ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہم نے انہیں
سزا دی ہے کیمیکل ویپن استعمال کرنے کی. تو پھر کاؤنٹر سوال ان سے یہ جب ہوتا ہے کہ اچھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بیرل بام سے 20,000 30,000 اور کو اڑا دے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ تو اس کے پاس پورا جواب نہیں ہے. اس کو ڈیفینڈ ٹرمپ کے ڈیفینڈرز اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جان کر یہ دونوں قسم کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جو کہ حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے جو کرنا چاہتے ہیں اس کو پوری طرح ٹیلی گراف نہیں کرتے انلیس آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹیلی گراف کرنا ضروری ہے ڈیٹرنس کے طور پہ. صحیح ہے. تو اس پہ اب کون سا ہے بغیر انٹرنل ورکنگز کے یہ ہمیں گیس کرنا پڑے گا. لیکن جو حقائق جہاں تک سامنے آئے لگتا ہے کہ ٹرمپ کی سسٹم میں بہت سخت کنفیوژن ہے. وہاں پہ ان کا جو اسٹیو بینن ہے اور ٹرمپ خود ہے وہ نہیں چاہتا کہ رشیا کے خلاف کوئی ایسی حرکتیں ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کنفرم ہے کہ رشین کی انٹرفیرنس تھی الیکشن میں, یہ تو کنفرم ہے. ٹرمپ کو کہاں تک نالج تھی اس پہ ابھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ لنگر گپ تو یہ ہے کہ ٹرمپ فلی انوالو تھا اس میں, لنگر گپ یہی ہے. لیکن یہ وہ کہتے نہیں ہیں وداؤٹ پروف. وہ ٹرمپ تو جو مرضی آ کہہ دیتا ہے. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی سر. میں اکثر کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہوں غریبوں کا ایشو لانے پہ. آپ کے یہاں گرمی سنا بہت زیادہ ہو رہی ہے سینٹی گریڈ پہ, لیکن لوگ جو ہیں جس طرح کلپ رہے ہیں گرمی سے, کل جب بل آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو جلائیں گے. یہ سارے پاکستان کا حال ہے. میں اکثر آپ سے یہ جو یونٹ پر یونٹ کاسٹ ہے 20 روپے کے قریب, جس میں سے 15-14 روپے گورنمنٹ آپ کو اور مجھے لوٹ رہی ہے, اور پھر کہتی ہے ہم بجلی سستی دے رہے ہیں, یہ پیٹرول سستا دے رہے ہیں. جس طرح لوٹ رہے ہیں, جو اکانومی کا حال کیا ہوا 27,000 ارب کے قرضے اب چڑھے ہوئے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں خربوں, یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پاناما سے ہزاروں گنا بڑے سکینڈلز ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب, اور یہ بات آپ کی اس لیے صحیح ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ سرجز ٹو آل ٹائم ہائی. یہ ڈان اخبار کی خبر ہے. بریک لیتے ہیں جی, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین ایک اور خبر جس کی جانب ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی بات کریں اور تبصرہ ہو. عزیر بلوچ ٹیکن انٹو ملٹری کسٹڈی ISPR, اور ISPR کے مطابق انہوں نے یہ کہا, ٹویٹ کے ذریعے بات سامنے آئی. عزیر بلوچ ٹیکن انٹو ملٹری کسٹڈی انڈر پاکستان آرمی ایکٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 آن چارجز آف اسپیوناج, لیکیج آف سینسٹیو سیکیورٹی انفارمیشن ٹو فارن انٹیلیجنس ایجنسیز. سر آپ کا تبصرہ. عزیر بلوچ کے بارے میں جب اسے اپریہنڈ کیا گیا تھا تو اس وقت زیادہ تر چارجز تھے ٹیررزم کے اور کرپشن کے, کہ کرپشن کے پیسے ٹیررزم جاتے تھے. تو جب اس چارجز پہ ظاہر اینٹی ٹیررزم کورٹ وغیرہ ٹرائی کرتے تھے. لیکن یہ جو بھی خبر آئی ہے اس سے اندازہ یہ ہے کہ شاید JIT وغیرہ سے یہ بھی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اس کے کانٹیکٹ دشمن کی را یا کسی اور ایجنسی سے, صرف را نہیں ہو سکتا, ایرانین سے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے دوست کی انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی آپ کا کانٹیکٹ ہو بغیر اپنے لوگوں کو بتائے ہوئے, اپنی ایجنسی کو بتائیے, تو یہ پھر سبورشن اور اسپائنگ کے ذمے آتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال سے جب یہ موقف سامنے آیا ہے تو پھر آرمی نے اسے اٹھا لیا ہے. اس کی ٹائمنگ
ممکن ہو کہ یہ پاناما گیٹ کے شاید لنکڈ ہو، شاید نہ ہو، یہ پھر سارٹ آف مبالغہ ہی ہوگا، لیکن اتنا تو سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ آرمی کو یہ خبریں سامنے آئی ہے کہ اس کا صرف ٹیررزم میں نہیں تھا، اسپیناج سے بھی تھا۔ اگر اسپیناج سے تھا تو جیسے کلبھشن یادو کو آرمی کورٹ ٹرائل کر کے اس کو جو سزا مل گئی ہے، اس کو بھی اسپیڈی ٹرائل اور آرمی کورٹ کی طرف سے ٹرائل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، کیونکہ بڑا انہوں نے اپروپریٹ آرٹیکل کوٹ کیا ہے، پوری چارج شیٹ سامنے اب جس طرح بھی آئے گی ظاہر ہے اس کے بعد بات ہوگی۔ اچھا، اب آپ پاناما کیس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ نے کہا جی پاناما کیس ورڈکٹ ٹو بی ریممبرڈ فار سینچریز۔ سینچریز تو وہ منیر، جسٹس منیر کا بھی کیس تو ابھی تک ہم یاد کرتے ہیں، جب اس نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، تو یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے۔ میرے خیال میرے اندازے تھے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے دونوں طرف سے وہ اپنے اس کو کر لیتے ہیں، تو ایسی اسٹیٹمنٹ نہ ہی آئے میرے اپنے اندازے سے بہتر ہوگا۔ اور پاناما کے ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے، ابھی تک کیوں نہیں آ رہے اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز ہیں، کچھ صحیح ہوں گی کچھ غلط ہوں گی، تو جہاں تک ہم نے اتنا انتظار کیا ہے اور تھوڑا سا انتظار کر لیں، میرے خیال سے اپریل کے ختم ہونے تک یا اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ جو ہے پاناما کیس کا وہ پیر یا منگل کو سنا جانے کا امکان ہے، اور دیکھتے ہیں پھر اب کیا ہوتا ہے، کس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے سر کہ جو سندھ میں اس وقت ہو رہا ہے پولیس چیف کے ساتھ، جس طرح سے وہ کبھی ہوتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ہوتے، یہ سیریسنس ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن کی، یا یہ مجھے آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ میں اپنا جو تجربہ ہے خبروں کے بارے میں، اس قسم کی خبروں کے بارے میں، جہاں دو موقف ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ کا موقف ہوتا ہے، ایک میڈیا کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں، تو اس کا لٹمس ٹیسٹ میرا یہ ہے کہ میں اپنے جو میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں، جو مالی ہے، ڈرائیور ہے وغیرہ، اور جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، ان سے اگر ان کو آپ کانفیڈنس لے کے ان سے پوچھیں تو بہت ساری چیزیں پھر کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو میری جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہے خواجہ سے، کیونکہ اس کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے ان کی زندگیوں میں۔ چیزیں صحیح نہیں ہوئی پوری طرح سے، لیکن وہ جو خرابی کی طرف، جو نیچے ہم زوال کی طرف تیزی سے جا رہے تھے، اس میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو پھر یہ جو میڈیا کی طرف سے جو انکفاشات ہوئے ہیں کہ خواجہ صاحب کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے منسٹری کے وہ باتوں سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ لا لیگلی اور مورلی غلط ہے۔ تو میرے خیال سے اس میں صداقت ہے، اور انفارچونیٹلی آپ کوئی بھی گورنمنٹ دیکھ لیں جس میں انفارچونیٹلی یہ کچھ کم ہے، کہیں زیادہ ہے، سندھ میں، پنجاب میں، کے پی کے میں بھی، اس پہ بھی آپ کو یہ جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ یہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ سندھ میں زیادہ ہے یا پنجاب میں زیادہ ہے یا کے پی کے میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو جس طرح عمران خان کی یہ بات صحیح ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو آپ مضبوط جب تک نہیں کریں گے تو اب یہ ہوتا رہے گا، لیکن جو ریڈل آ جاتا ہے، جو انگریزی میں کہتے ہیں ہو ول بیل دی کیٹ، وہ کیٹ کون بیل کرے گا؟ جن کو خود اس سسٹم سے فائدہ ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب تک ان پہ ایسا پریشر نہ آئے گا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کی بھی پاور سارے ختم ہو جائے گی، یعنی پبلک پریشر جب تک نہیں آئے گا یہ سسٹم چینج ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ناظرین، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور میں آپ سے بالکل آج آخری منٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ بتائیے جو زرداری صاحب کے 3 کچھ دوست گئے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ کچھ آپ کو ہے علم اس بارے میں؟ کیا کچھ جیسے ہم کہتے ہیں لنگر کپ کہہ رہے ہیں، لنگر کپ، جو خبریں یہ ہیں کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہیں کہ پاناما کیس کا جب فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ ہو، حکومت کے حق میں ہو، حکومت کے خلاف ہو، ان بٹوین ہو، تو وہ پریکاشنز لے رہے کہ اگر جیسے ہمارے کچھ منسٹرز نے تھریٹن کیا تھا کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف فیصلہ آئے گا تو پبلک نہیں مانے گی۔ اٹ واز اے ویلڈ تھریٹ کہ یہ گڑبڑ ہوں گے، تو ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے، ٹائمنگ تو یہی لگتا ہے۔
ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ جناب. ناظرین ہمارے ساتھ ایئر کموڈور ریٹائرڈ جمال حسین صاحب شامل رہے گفتگو میں اور آپ نے ان کا تجزیہ سنا. ناظرین ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اینگل، کوئی ایسا زاویہ ذہن میں جو ہوتا ہے ہمارے اور ہم اس کو سامنے نہیں لے آتے تو ہمارے ایکسپرٹس اس ساری بات پہ اپنی رائے زنی کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کا شکریہ، پروگرام دیکھا آپ نے. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج.